बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 11 अप्रैल हफ्ते का दिन है और दूसरा वीलॉग आपके सामने। बहुत सी अहम खबरें भी हैं और अपडेट्स भी आपके सामने रखनी है। मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं क्योंकि बंद दरवाज़ों के पीछे हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो इस वक्त मौजूद हैं उनसे मेरी काफ़ी बड़ी बातचीत भी हो रही है। अल जज़ीरा के लोग भी हैं उसमें, लेकिन दोनों टीमें अलग अलग कमरों की बजाय डायरेक्ट बातचीत कर रही हैं। ईरान का टीवी कुछ और कह रहा है, मगरबी मीडिया कुछ और बता रहा है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ सारी तफसीलात क्या रहा है। पहले आपको खुलासा भी साथ बताऊँ। ईरान $100 अरब अपने मुंजमद एहसासों के मांग रहा है। डिमांड में 4 बड़ी रेड लाइंस और शहबाज शरीफ की दौड़ें भी लगी हुई हैं। अमरीकी नायब सदर एक तरफ तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है। ईरान के हाथ भी ट्रिगर पर है, उनकी तर्जमान की वार्निंग भी आ गई। मुज़ाकरात की आड़ में अबनाए हरमस पर अमरीकी जहाज़ कब्जे के लिए पहुंचा, लेकिन ईरानी बहरिया ने क्या किया वो आपको बताता हूँ। और अबनाए हरमस अब ईरान भी चाहे तो नहीं खुल सकता, ये भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। बहुत बड़ी खबर है। और इससे भी बड़ी खबर जो सऊदी अरब में इंटरनेशनल इदारों की तरफ से खुद सऊदी अरब ने खबर दी कि दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद शुरू है। पाकिस्तानी फौज बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे सऊदी अरब में तैनाती होगी। सऊदी वज़ीर ख़जाना की बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। अब इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा मामला हुआ है। DJSPR की तरफ से खामोशी भी है। और इस दौरान चीनी ड्रैगन ने अमेरिका को धूल चटा दी। सबसे बड़ा अमेरिका का हथियार इक़्तिसादी पाबंदियाँ आज पाश। और यूरोपीय ममालिक भी बहरान तेल का बढ़ गया, जहाज़ों में तेल नहीं, अड्डे बंद हो रहे हैं, हवाई अड्डे, और ईरान के कदमों की तरफ आ रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हलचल है। जरदारी को गेम से आउट किया गया। ये क्या सदर ममलकत बनने का मामला है? जरदारी मुज़ाकरात में शामिल होने से क्यों इनकार कर गया? और जो मुज़ाकरात की फ़ज़ा इसमें पाकिस्तान में क्या असर होना है, ख़ासतौर पर इमरान खान के मामला जो जुड़े हुए। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मुज़ाकरात का जो मामला उसमें मालूमात थोड़ी थोड़ी करके आ रही हैं। वो इस्लामाबाद में मौजूद बहुत से इंटरनेशनल सहाफ़ियों से भी रब्ता है बराह रास्त, उनके आउटलेट्स भी खबरें दे रहे हैं। लेकिन चूँकि ये बिहाइंड द डोर्स मतलब क्लोज डोर्स बातें हैं तो उनकी तफसील ड्रिप ड्रॉप्स थोड़ी थोड़ी करके आ रही है। वीडियो फुटेज में आप देख चुके होंगे शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी। देखने में तो ऐसे लगता है अमरीकी झंडा पहना हुआ उसने, नीले रंग का सूट, अमरीकी झंडे की रंग की टाई और जराबे तक लाल रंग की। अब पाकिस्तान में उसे इस तरह ही लग रहा है कि अमेरिका का वो सफ़ीर है। बहरहाल मुज़ाकरात अलग अलग नशिस्तों में भी हुए और फिर अब कहा जा रहा है इकट्ठे भी सामने आमने की बात हो रही है। अमेरिका के साथ ज़ाहिर है जो मुलाकात हुई इसहाक डार, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की, और डोनाल्ड ट्रंप के मशीर के साथ जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी, ये इनसे मुज़ाकरात मशकूक हो गए हैं। इब्तदाई मरहले में जो बातचीत थी उसमें देखें दावा यही था कि अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे जो अमेरिका में है, कतर में, जनूबी कोरिया में, ये वापस करेगा $7 अरब। लेकिन ईरान ने उसे उस वक्त संजीदगी की इलामत करार दिया, लेकिन $100 अरब अपने असासे जो उनके मुंजमद पूरी दुनिया में, वो उन्होंने कहा आप फ़ौरन बहाल करें। और अबनाए हरमस के जो आपको पता है मामलात हैं, ये बड़े अहम मामलात हैं, ये बुनियादी नुकात में से है। उसमें मैं आगे बात भी करता हूँ। ईरान ने जो 4 रेड लाइंस बताई हैं, अबनाए हरमस वाली ज़ाहिर है एक है, उसमें दूसरी लेबनान वाली है, और ईरान ने लेबनान के अंदर जो मुकम्मल जंग बांधी, ये 2 शराइत मुज़ाकरात से पहले थी जिसकी बुनियाद पर ये सारा मामला शुरू हुआ। इसमें अब ईरान ने बराह रास्त लेबनान में हिज़्बुल्लाह समेत तमाम जमातों के साथ जो मुकम्मल रब्ता किया, और उनका कहना है कि जो मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में होने तो वो भी यहीं इस्लामाबाद में ही हो जाएँ, यहीं पे बात ख़त्म करें, क्योंकि 47 साल बाद पहली दफ़ा 1979 के अमेरिका ईरान का ये पहला मुज़ाकराती दौर है जो इंतहाई बदएतमादी की फ़िज़ा में हो रही है। ये ज़हन में रखिएगा बात। और उसमें देखें दुनिया भर के माहिरीन जो कह रहे हैं इस वक्त, जो एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, कि मुज़ाकराती टीम एक तरफ ईरान की मंजी हुई सफारतकार हैं, पढ़े लिखे बाकिरदार लोग, तो दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर को छोड़ दें, JD Vance को, तो बाकी तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या क्रिप्टो के मालिक हैं। ट्रंप का कोई रिश्तेदार दामाद हैं जिन्होंने पिछले मुज़ाकरात भी तबाह किए, जिन्हें इसराइली इसासा भी करार दिया गया। और अमरीकी नायब सदर भी बड़ी मुश्किल और दबाव में। याद रखिएगा अभी ट्रंप ने ईस्टर पे जो गुफ्तगू की थी, आप उसकी तकरीर में वो देखें, जिसने लिखी हुई तकरीर से हट के की कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसका जिम्मेदार JD Vance होगा, और अगर कामयाब हुए तो क्रेडिट ट्रंप कहता है मैं खुद लूँगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरा एक आर्टिकल लिखा था कि ट्रंप मजाक में हकीकत बयान करता है पब्लिक में। नायब सदर इस वक्त ट्रंप की कुर्सी पर नजर रखे हुए, ज़हन में रखे कि जंग में जो मुखालफत सबसे बड़ी थी वो इसकी तरफ से थी। फिर जो 8 जर्नल जो गए वो भी यही मामला था। और JD Vance भी जंगें बंद करवाने के मामले में उसके बड़े बयानात हैं। बहरहाल मजबूर होकर ये ट्रंप की पॉलिसी पे चल रहा है, और ये भी जानता है कि ट्रंप इस वक्त भूलने वाली बीमारी के इब्तदाई मराहिल पर, ये अमरीकी दावा करें कि 1 मिनट में एटमी हमले की बात करता है, दूसरे मिनट में अमन की अपील करता है। तो ये मुआहदा बड़ा मुश्किल है इसलिए कि उसमें पार्टियां भी बहुत सी हैं, ये भी ज़हन में रखें, बहुत सी पार्टियां हैं। इसराइल है, अरब दुनिया है, अमेरिका के साबिक इत्तेहादी हैं जो अबनाए हरमस खुलवाने नहीं आए, जो जंग बंदी के कायल ज़रूर हैं। फिर अमेरिका के अंदर वो तबका है जो जंग का हामी है, उसे कायल करना। फिर इसराइल के अंदर जो अमेरिका की इसराइली लॉबी जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, और वो जो इलेक्शन की फंडिंग्स करते हैं, अंदरूनी सियासत में सबसे पावरफुल है।
بالکل ایسے جیسے ایران میں پاسدارانہ انقلاب ہے، ان کے کمانڈرز ہیں، لیکن وہ چونکہ ساتھ آگے اس لیے معاملہ وہاں ایسا نہیں ہے. امریکی لابی بہت مضبوط ہے، وہ ٹرمپ سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہاں. ان کی آپ شرائط دیکھیں نا، یہ ابنائے ہرمز کھلوانا، یورینیم نہ بنانے دینا، رجیم چینج وغیرہ وغیرہ. ایران کی جو شرائط ہے، جنگی نقصان کا معاوضہ یا پابندیاں ہٹانا، مکمل جنگ بندی کرنا، یہ ایران کی وہ پابندیوں کی شرائط ہے، یہ ساری آپ پتہ جائز ہے. اب جو مذاکرات میں ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو مذاکرات کے شروع میں اور عین درمیان میں بھی ابنائے ہرمز کھلوانے کے دعوے کیے، اور یہ تو بڑا ہی مشکل ہو گیا. یہ اب ایران کے کنٹرول میں بھی نہیں رہا. یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ غور سے سنیں، ابنائے ہرمز 20% تیل جو ہے دنیا کا یہاں سے گزرتا ہے. اس جنگ کے دوران ایران پر چونکہ بہت بڑے حملے ہوئے، انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائیں اور بڑے وسیع پیمانے پر بچھائیں. اس کے لیے کوئی سسٹم فالو نہیں کیا گیا، سینٹرلائز سسٹم، کیونکہ جنگ تھی، نیوی ایران کی تباہ کر دی تھی. اب سرنگیں بچھانے کے لیے بارودی آپ کو پورا ایک نظام چاہیے ہوتا ہے. یہاں چونکہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے ایران نے جلدی جلدی ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دیں. اب مسئلہ یہ بن چکے ہیں صاف کرنا ایران کے پاس نہیں، ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس فی الحال جنگ میں، اور امریکہ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں وہ دیتے بالکل. تو پھر ابنائے ہرمز کیسے کھلے گی؟ متبادل راستہ ہے، وہ ایران نے محصول چنگی لگائی ہوئی ہے. طاقت سے کھلوانے کی کوشش کی جا چکی ہے پہلے بھی، اور آج بھی عین مذاکرات کے درمیان ٹرمپ نے کی. ایران کی میڈیا تسنیم نیوز نے بتایا کہ عین مذاکرات کے دوران امریکی ڈسٹرائر فریگیٹ ابنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا فجیرہ سے. وہاں سے یہ جہاز ابنائے ہرمز کی طرف آیا اور پھر اسے وارننگ دی گئی ایران کی طرف سے، اور پھر ایران نے اپنی ٹیم کو اسلام آباد میں بتایا، جنہوں نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بتایا کہ آدھا گھنٹہ روک لے ورنہ اڑا دیا جائے گا، اور پھر یہ روک لیا گیا. اب یہ بات ایران کے جو پروفیسر ممدانی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں ایران کا مقدمہ لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں. ان کے سر پر بھی اسرائیل نے قیمت رکھی. یہ بھی فورس نیوز کو انٹرویو بھی دے رہے تھے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو ابنائے ہرمز تو ہمارے پاس ہے. تو یہ تو ہمارے مذاکرات کرنے والے ایسے ہیں جیسے میزائل لانچر کے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی ہیں. یہ دھوکہ نہیں دیتے، نہ کھاتے ہیں، سیدھی سیدھی دو ٹوک بات کرتے ہیں. ٹرمپ کی ان دھمکیوں پر ایران کی جو آج حکومت کی سپوکس پرسن، آج انہوں نے ترجمان خاتون سامنے لائے، فاطمہ مہاجرانی. انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہی ہیں، مذاکرات پر ہم بالکل یقین رکھتے ہیں لیکن امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے حقوق پر سمجھوتا کرتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں. کوئی بات بھی، ایرانی سفیر جو ہے پاکستان میں، انہوں نے بھی یہی بات کی. اب امریکہ کی ایک اور بڑی اہم شرط سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے جو قیدی ایران میں موجود ہیں انہیں رہا کروانا، بلکہ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی قیدی ہیں امریکہ انہیں رہا کروانا چاہتا ہے. اور ایران کو ویسے چاہیے میرے خیال میں یہ بھی اپنا ایک قیدی چھڑوا لیں اڈیالہ جیل سے. اگر امریکہ اپنے شہری چھڑوا رہا ہے تو یہ بھی اپنے نظریے کا ایک قیدی عمران خان کا مطالبہ کر دیں. اصل میں قید تو امریکہ کی ہے، سب کو پتہ ہے. بہرحال لبنان میں جو امریکہ کی صحافی ہیں شیلی کیرلسن، یہ بھی وہاں قید میں ہیں، اور حزب اللہ ان کو منگل کو چھوڑنے پر تیار ہے لیکن سیز فائر کے بعد. اب آ جائے پاکستان کے حالات میں. دیکھیں مذاکرات میں ظاہر ہے ایک طرف تو مالکان ہے امریکہ، دوسری طرف ایران ہے. اب بیچ میں سعودی عربیہ آ گیا جن کا دفاعی معاہدہ ہے. اب اصل معاہدہ آپ کو یاد ہوگا ابراہم کارڈ پارٹ 2 میں بننا تھا، اس کے ظاہر کنٹرول سے نکل گئے، ایران جنگ جیت گیا، اور اس کا کریڈٹ تو پاکستانی عوام کو دیں جس کے دباؤ کی وجہ سے، یا ادارے کے اندر جو موجود تھے لوگ ان کے دباؤ کی وجہ سے ایران کی جنگ کا حصہ نہیں ہے بنے. ورنہ آپ کو پتہ ہے ایران پر جو ایٹمی حملے کے انہوں نے 8 گھنٹے میں سوشل میڈیا پہ جو بیانیہ بنایا تھا ایران کی جنگ میں، جسے چاہے پاکستان ایران چلا جائے، یاد ہوگا آپ کو، ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں آپ، یہ تو پاکستانی عوام کا دباؤ تھا، 99% ایران کے ساتھ تھی. تو یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ ایران کے خلاف جنگ میں لڑ جائے. اب راستے دو ہیں، ایک تو ظاہر ہے بلوچستان کا راستہ، امریکہ اسرائیل کو اجازت دیں، سعودی عرب کے دفاع کے نام پر ایران کے حملے روکیں، جواب دیں. دوسرا مذاکرات کا جو انہوں نے اپنایا ہے، ایٹمی ملک ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو مذاکرات کا راستہ بھی جائز ہے، اس کی ہم سب تائید بھی کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے امریکہ نے بھی بھیجا ہے، کیونکہ دنیا میں تیل کی قلت بھی شروع ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، ڈالر کی طاقت بھی ختم ہو رہی، امریکہ کی بدماشی بھی ختم ہو رہی، اسرائیل کا دفاع کمزور ہو رہا تھا، ان کا دفاعی اسلحہ ختم ہو رہا تھا. یاد رکھیں یہ مذاکرات ویسے نہیں شروع ہوئے، امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف کروڑوں لوگ بھی کھڑے ہو گئے، فنڈنگ بھی رک رہی تھی، اتحادی بھی چھوڑ رہے تھے، امریکہ اسرائیل اکیلے بھی ہو رہے. تو یہ امریکہ کی مدد کے لیے گئے ہیں، اسرائیل کو بچانے کے لیے. مذاکرات کا جو معاملہ چلے، لیکن اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انتہائی نازک مرحلے پہ. ابنائے ہرمز کھلوانے کی کوئی کوشش ہوئی تو مذاکرات رک جائیں گے. یہ دل توڑنے والی بات میں کر رہا ہوں، لیکن مذاکرات آپ جانتے ہیں انڈے کے چھلکے ہیں، بالکل اس طرح. پارٹیاں ایسی ہیں، اعتماد نہیں کیا جا سکتا. عرب ممالک میں امریکی اڈے ہیں، وہ اڈے خالی اگر امریکہ آج کر دے تو حقیقی جنگ بندی ہو جائے گی. لیکن ایسا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ایران کے لیے تو پیچھے ہٹنا ناممکن ہے، آپ کو پتا، وہ تو پیچھے ہٹیں تو پھر عراق، شام یا افغانستان بن جائیں گے خدا نخواستہ. پاکستان کی مخالفت میں بھی ایران نہیں جانا چاہتا، بالکل بھی نہیں. ظاہر عقل مندی کا تقاضا بھی ہے. مذاکرات کی ساری گیم کو ایران سمجھتا ہے، یاد رکھیے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں ہے. پاکستان کے نقصانات آپ کو پتا ہے، یہ عرب امارات کو صرف دیکھ لیں، ایران کو تو فائدہ ہے، گوادر ایئرپورٹ بڑھے گی، آگے چابہار بڑھے گی. اب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں اگر 2 نمبری نہ کی اس دوران
تو یہ پاکستان کے اندر بھی اندرونی استحکام لا سکتے ہیں اسی موقع پہ، یہ ایران کے ساتھ مل کے بہت بڑی طاقت بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری خواہشات اور توائیں تو ضرور ہیں، دل سے چاہت ہے، لیکن ظاہر ہے زمینی حقائق مختلف ہیں۔ مذاکرات کی آڑ میں امریکہ تو صرف اپنا ہرمز کھلوانا چاہتا ہے تاکہ وینزویلا کے تیل پر تو قبضہ کیا ہوا ہے، اب اسے بھی بیچنا ہے، تیل کی قیمتوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے، عالمی مارکیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور ٹرمپ کو اپنی عوام کو ظاہر ہے ٹیکس پیئرز کو جواب دینا ہے، اسرائیل کی لابی کو خوش کرنا ہے، عرب ممالک کو احساس دلانا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا تحفظ ہم ہی کر سکتے ہیں، ایران آج بھی آپ کے لیے خطرہ ہے اور آگے مزید خطرہ بنے گا۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے یہ صورتحال ایسی پیدا کریں۔ اب جو بہت بڑی خبر عین مذاکرات کے دوران آئی اور وہ بلومبرگ نے جاری کی، انٹرنیشنل ادارے نے، اور یہ خبر نہ تو ISPR کی طرف سے نہ پاکستانی میڈیا، بلکہ ان کے آپ کو پتہ ہے وہ نون لیگ کے صحافی ہیں جو عدالتوں کے فیصلے آپ کو ہفتہ پہلے بتا دیتے ہیں، بیانات اور پیغامات اور دھمکیاں تک دیتے ہیں، لیکن یہ خبر ایسی نہیں ان کو ملتی یا دیتے نہیں۔ سعودی عرب سے خبر آئی، بلومبرگ کے راؤٹرز نے سعودی عرب کے حکام کی طرف سے خبر دی، اور عین اس وقت دی جب ایرانی وفد یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے مذاکرات کے درمیان اچانک یہ معاملات کیا ہوئے کہ سعودی عرب کی منسٹری آف ڈیفنس نے کہا کہ کنگ عبدالعزیز ملٹری اڈے پر پاکستانی فوج کے ایئر فورس کے بمبار طیارے پہنچ گئے۔ اب بظاہر تو یہ دفاعی معاہدے کی صورت نظر آتی ہے، لیکن یہ دوران جنگ نہیں ہوا۔ اب مذاکرات کے ٹائم پہ F-16 جہاز سعودی عرب مشرقی صوبے میں تیل سے مالا مال وہاں پہنچنا، اور یہ کہنا کہ ایرانی ڈرونز اور میزائل حملوں کا خطرہ پتہ نہیں پڑ گیا۔ دیکھیں کچھ کہیں گے کہ مشقوں کی بات ہے، فضائی ایکسرسائز وہ جنوری میں ہو چکی ہیں، جس میں پاکستان، فرانس، اٹلی، بحرین، برطانیہ، امریکہ سارے تھے۔ اب فضائی جہازوں کی فوج سعودی عرب میں پہنچنا، دفاعی معاہدے کی ضرورت، یہ مجھے بڑا دال میں کالا کالا لگ رہا ہے، بلکہ پوری دال۔ ٹرمپ کیونکہ دھمکیاں دے رہا تھا، سعودی عرب میں تیل کی ریفائنریوں پر حملے ہوئے اور ٹرمپ کی دھمکیاں بھی آئیں، پھر ابنائے ہرمز میں بھی آپ کو پتہ ہے ڈسٹرائر جہاز واپس گیا۔ تو اصل معاملہ یہیں سے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے اگر آپ سنیں نا، بار بار اس نے ایک بات کی کہ مجھے ایران کا تیل چاہیے، وہاں کا نا تیل کے ذخائر چاہیے۔ اب نائے ہرمز میں وہاں جہاز وہ آپ کو پتہ ہے بارہا کہہ چکا ہے شپ سے کہ ابھی بھی اس نے کہا ہے کہ آئیں یہاں میرا خوبصورت میٹھا تیل خرید کے جائیں، خالی جہاز لے کر آئیں، بھر کے لے کے جائیں، ڈالر دے جائیں مجھے۔ اب ٹرمپ اپنے آپ کو کاروباری کہتا ہے، لیکن اس کے اپنے دانت نکلنے والے ہیں، مطلب دانت سے مراد اس کی جو معیشت کے دانت ہیں۔ ٹرمپ کی طاقت کے دانت، معیشت کے دانت امریکہ کے کیا ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ اس لیے کہ دیکھیں چین نے ایران کے ذریعے ان کی ٹیرف کی بدماشی ختم کی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی ایک پوری ویڈیو اس کی، اب دیکھیں اقتصادی پابندیوں کی بات کی کہ اقتصادی پابندیوں اور ٹیرف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو اگلے 5 سال میں ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ یہ ذرا غور کریں، یہ سب سے بڑا ہتھیار کیوں ہے؟ یہ جس ملک پر پابندیاں لگا دیں، معیشت پہ، تجارت پہ، خرید و فروخت پہ، ادویات پہ، کھانے پینے، وہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں، اس کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ اس خطرناک نظام کا حصہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو مجبور کر دیا۔ پاکستان کو دیکھیں، ایران سے گیس لے سکتے ہیں، دروازے پر پڑی ہوئی، نہیں لے سکتے پابندیوں کی وجہ سے، ہزاروں میل دور جا کے قطر سے مہنگی گیس خریدنا۔ اب یہ معیشت کا وہ جال ہے جو امریکہ نے پوری طاقت سے اس دنیا کے گرد بنا ہوا ہے، اس جال کو چین نے کاٹا ہے۔ افغانستان کو دیکھیں پابندیاں لگی تھیں، وہاں ادویات نہیں ملتی تھیں، ہزاروں لوگ بیچارے ادویات نہ ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح ادویات کی وجہ سے خوراک کی قلت ہے، لوگ فاقوں سے مر جاتے ہیں۔ ایران نے 47 سال یہ پابندیاں برداشت کی ہیں، انہوں نے اس کا توڑ نکال لیا۔ اگر یہ پابندیاں دیکھیں ایران پہ نہ ہوتی تو آج وہ دنیا کا سب سے امیر ملک ہوتا ہے۔ ان کی معیشت سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین، ان سب کو ملائیں تو سبھی بڑی ہوتی، کیونکہ ان کے پاس نہ صرف تیل ہے بلکہ گیس ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس زیارات بھی ہیں سعودی عرب کی طرح، مکہ مدینہ ہے وہاں پہ، یہاں بھی زیارات ہے۔ اب تجارتی راستے پر ایران کے بہت بڑے بندرگاہیں ہیں، یہ بھارت سے بہت بڑی معیشت، دبئی سے بہت بڑی معیشت، لیکن پابندیوں نے سارا معاملہ ان کا روکا، اور یہ انہیں مجبور ہو کے بارٹر سسٹم پہ چلے گئے پرانے، وہ جو آپ کو پتہ ہے تیل اور گیس دے کے وہاں سے ادویات خوراک لیتے رہے۔ یہ تو چین، روس، ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے رہے، چلتے رہے، 47 سال میں انہوں نے اپنا سسٹم بڑا مضبوط بنا لیا۔ لیکن دنیا میں دیکھیں 4 راستے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جو ایک تو معیشت ہے جس میں آپ کے قدرتی وسائل بھی ہیں، پھر آ جاتی ہے آپ کی فوج اور اسلحہ ہے، اس میں ایٹمی ہتھیار بھی آتے ہیں۔ معیشت میں اکثر و بیشتر اب ایک نیا پارٹ آیا وہ منشیات کا، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ پوری دنیا کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ امریکہ۔ یہ تمام چیزیں امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کی ادائیگی اور خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے؟ ڈالرز میں۔ اب جو برکس میں ممالک کا اتحاد بنا جس میں چین، روس، برازیل، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا ہیں، انہوں نے یہ کرنسی توڑنے کا سب سے پہلے معاملہ شروع کیا۔ اب نائے ہرمز میں بھی یوان کی جو چین کی کرنسی ہے اس کی ڈیمانڈ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ دنیا کے ممالک تیل کی تجارت میں کاروبار کرنے والے ڈالرز کی بجائے چین کی کرنسی یوان خریدنے لگے، اب خاص طور پر وہ ملک جہاں پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو اب یہ سارا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اب مذاکرات میں دیکھیں کہ کس طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے، یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، یا اگلا راؤنڈ کل ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اور راؤنڈ ہو جائے گا، چوتھا معاملہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اس میں سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی ایسا معاملہ ہوا، کوئی معجزاتی فائدہ؟
سعودی عرب کے وزیر خزانہ تو آئے ہیں, پتہ نہیں یا تو کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا مال دے گئے, کوئی وعدہ شادہ کر گئے دفاعی, تبھی وہ جہاز پہنچے. لیکن کیا تحریک انصاف کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں امریکہ کو تو فیس سیونگ, سیف ایگزٹ, اور اسرائیل کا چونکہ اسلحہ ختم ہو رہا تھا اس لیے تھا معاملہ. عرب ممالک پریشان تھے. اب پاکستان کے حوالے سے بیرونی سیاست یا خارجہ پالیسی کہہ لیں تو فائدہ ہوا, لیکن ملکی معیشت عوام کو کوئی فائدہ ہوا تو نہیں. انہوں نے بیرونی دنیا سے لڑ کے اپنا ملک کیا بچایا؟ نہیں. ہندوستان نے ایسا کیا ہے. ان کی خارجہ پالیسی دنیا میں خراب ہوگی لیکن اندرونی سطح ملک کامیاب, معیشت کامیاب. امریکہ سے وہ لڑ پڑے ہیں, ٹرمپ کے ساتھ تعلقات نہیں ہے, لیکن وہ اپنا ملک بچا گئے اندرونی سیاست میں, معیشت کامیاب کر گئے, عوام کو فائدہ دے گئے. پاکستان میں بیرونی سیاست انہوں نے کامیاب کر لی, امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا لیے. 47 سال بعد نائب صدر پاکستان, 21 سال بعد پاکستان آ گیا, اور لیکن تیل کی قیمتیں کیا 8 روپے پہ مل رہی ہیں آپ کو, 30 روپے لیٹر پہ مل رہی ہیں, یا 386 یا 366 پہ. پاکستان کی معیشت کو کیا ملا؟ کیا اندرونی سطح پہ استحکام آیا؟ کیا ان مذاکرات سے پہلے یا ان کے درمیان میں کیا تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں؟ کیا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر یہ پیچھے ہٹ گئے؟ 90% عوام ان کے ساتھ جڑ گئی. ملک میں اچانک ایک اتحاد اور یکجہتی کا پیغام جس طرح یہ دنیا میں دینے کی کوشش کریں, یا دہشت گردی اچانک ساری ختم. اچھا دہشت گردی ختم ضرور ہوئی 40 دنوں میں, ان 40 دنوں میں. وجہ ظاہر ہے وہ مریم نواز کو بھی پتہ ہوگی, وہ نعرے لگواتی تھیں کہ ملک میں دہشت گردی کی وجہ کیا ہے. لیکن معاشی طور پر کیا ملک آگے بڑھا؟ یا سیاسی طور پر عدم استحکام؟ نہیں. مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت میں کوئی اضافہ, کرنسی مضبوط ہوئی, کوئی ملک اڑان میں نہیں, نہ ابھی ہوا نہ آگے ہو سکے گا. اس کا سادہ فارمولہ سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, سمپل. ان کی ٹوپی میں ایک بار کا ضرور اضافہ ہو گیا, ایک پھول اور لگ گیا کہ چلو ہم امریکہ کو لے آئے ہم. لیکن عرب امارات کے بھی پاکستانیوں سے بے روزگاری والا معاملات اور وہ بڑے نقصانات الگ ہیں, معیشت کے بہت سارے لمبے چوڑے. ان کے لیے فائدہ صرف ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, باہر جتنا مرضی ممالک کو لیں, جو مرضی, جب تک یہ اپنے ملک میں اندرونی سطح پہ, جب تک آپ اپنے اندر جسم کے بیماری کا علاج نہیں کرتے, باہر دنیا جتنی مرضی حسین ہو آپ کو مزہ نہیں. سر میں درد ہو آپ کے, اب دیکھیں آپ کے سر میں درد ہو, آپ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, چاہے جتنی مرضی حسین دنیا بن جائے. اس لیے ان کو اپنے سب سے پہلے, یہ تو سر کا درد نہیں ہے, یہ ان کے دل کا درد ہے. یہاں عوام کا دل کا درد اڈیالہ جیل میں, جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا, جب تک عمران خان کے ساتھ ان کی اسی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے, اور اس پہ 90% 99% پاکستانی جڑ جائے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گارنٹی دے گی. تو اللہ کرے انہیں عقل آئی اس طرف جائیں, بجائے یہ کہ آصف زرداری کو مائنس کریں, جو اس وقت مائنس ہو چکا ہے, نظر آ رہا ہے, اور صدر کی طرف جائے. صدر بن کے بھی دیکھیں ایوب خان بھی رہا, مشرف بھی رہا, اس سے پہلے ضیاء بھی رہا, یحییٰ خان بھی رہا, لیکن کیا انہوں نے اکھاڑ لیا, یہ اکھاڑ لیں گے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں ملک کو جوڑیں, اپنا نام بنا کے جائیں تاریخ میں. جس طرح یہ معاملہ بڑا اچھا معاملہ ہے, اس پہ مذاکرات پہ دو ممالک کی, اس میں تو تعریف کرنی چاہیے جتنی آپ کہہ سکیں, لیکن اصل معاملہ تب ہوگا جب پاکستان کے اندر مذاکرات ہوں گے. اور اللہ کرے اس طرف جائیں, انہیں خیال آئے اس طرف. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں اگلے ویلاگ تک کے لیے. اللہ حافظ.